अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ऑडियो कहानी पर खुश आमदीद। हाजिर खिदमत है सानिया उमैर का नावल कर चले जान निसार हम, एपिसोड 11। वादी में तेज़ हवाएं चल रही थीं, वो हवाएं जो मौसम बदलने की इत्तला देती हैं। मौसम की तब्दीली अभी शुरू हुई थी। वो ठंडी ठंडी हवाएं खुशगवार महसूस हो रही थीं। बशार अपने घर के सामने बैठा एक क्यारी की मिट्टी दुरुस्त कर रहा था। ये उसका काम नहीं था। वो तो इशारा भी करता तो दूसरे उसकी खुशनूदी के लिए उसके घर की क्यारियां सींच देते। लेकिन कुछ चीजें इतनी कीमती होती हैं कि किसी दूसरे के सुपुर्द नहीं की जाती। ये फूल बूटे भी उसके लिए वैसे ही थे। वो मिट्टी में हाथ डाले बैठा था जब उसे जमीन पर हल्की सी धमक की आवाज आई। वो मध्यम धमक उसके दिल में खुशाइंद अंदेशे पैदा कर रही थी। कुछ देर तो उसने नजरें उठाने से खुद को रोके रखा, कहीं उसके अंदेशे गलत ना साबित हो जाएं। जब वो धमक रुक गई और उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे आ पहुंचा है तो उसने आहिस्ता से मुड़कर देखा। वहां दुर्रे समीन मौजूद थी। क्या वो पलट आई थी, खुद अपने पैरों पर चलकर? बशार ने सोचा कि पहली बार भी ऐसा ही होना चाहिए था। उसे खुद चलकर आना चाहिए था। फिर कहने वाले जब उसे कहते कि ये मिट्टी उसकी है, वो इस जमीन की बेटी है, तो वो खुश हो जाती। क्या खबर उसके पैर वहां जड़ पकड़ लेते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अब सवाल ये बनता था, फिर वो वापस क्यों आई? ये तो दुर्रे समीन को भी मालूम नहीं था। इसलिए दुर्रे समीन ने जवाब देने के बजाय सवाल ही कर डाला। कौन मुझसा बेवकूफ भी होगा? जान पर खेलकर यहाँ से निकली थी, वापस क्यों आ गई? उसने खुद कलामी की। आप बेवकूफ नहीं हैं। बेवकूफ तो शायद मैं हूं, जो झूला डालकर और फूल उगाकर मुंतजिर था शायद आप कभी वापस आ जाएं। बशार की आवाज आई। दुर्रे समीन चौंक गई। उसने नजरें उठाईं। वहां सच में फूल खिले थे। उन फूलों के करीब खुबानी का एक नन्हा दरख्त भी था और पास ही एक झूला भी। वो जगह बिल्कुल हवेली के नन्हे बागीचे की तरह थी। ये ख्वाब था या हकीकत? अक्ल के किसी भी पैमाने पर यह बात पूरी नहीं उतरती कि दुनिया में सारे रास्ते छोड़कर इसी रास्ते पर वापस आऊं जहां मुझे तकलीफ मिली। फिर भी मैं आ गई तुमसे मिलने। मैं यहाँ क्यों हूँ? दुर्रे समीन ने पूछा, जैसे पूरी दुनिया में इस सवाल का जवाब सिर्फ बशार के पास हो। क्योंकि अब इस जमीन पर खून नहीं बहता, फूल खिलते हैं। बशार नामी कठपुतली की सारी डोरें टूट चुकी थीं। दुर्रे समीन मुस्कुरा दी। ऐसा है तो फिर सब ठीक है। आप मुझे रास्ता दिखाएं, वापस हवेली चलते हैं। वो खुश होकर मुड़ी। वहां कोई रास्ता नहीं था। रास्ता कहाँ है? उसने मुड़कर खौफ से बशार से पूछा। वहां से निकल आने वालों के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं। न तुम्हारे पास है न मेरे पास। बशार ने वहशत से कहा। दुर्रे समीन हड़बड़ा कर उठी थी। वो अब भी संदूक में कैद थी। चारों तरफ अंधेरा था। इतनी परेशानी में भी न जाने उसकी आंख कैसे लग गई थी। उस पर यह अजीबोगरीब ख्वाब। आंख खुलते ही दुर्रे समीन ने दोबारा तस्बीहात और दुआएं शुरू कर दी। एक बात तो तय थी, अब की बार वो गई तो कभी वापस नहीं आएगी। प्लान अवैस का था जिसे बशार ने पूरा किया था। रूसी लिबास जलाना, जोड़ा दुल्हन की पसंद का हो, जमान की शान के मुताबिक हो। ये सारी बातें दूसरों से कहलवाने वाला बशार था। उसने इस तरीके से ये बातें जमान के सामने कहलवाईं कि उसने खुद दुर्रे समीन को बाजार भिजवा दिया। कारीगर और उसकी बीवी पर भी बशार के कुछ एहसान थे, इसलिए वो भी मान गए। फिर प्लान बनाया ही ऐसे गया था कि सारा मलबा दुर्रे समीन पर ही जाना था। कारीगर और उसकी बीवी पर कोई इल्ज़ाम नहीं आना था। वैसे भी ये पुल के पार का इलाका था। उस छोटे से स्टोर नुमा कमरे में लाइबा पहले ही दुर्रे समीन का इंतजार कर रही थी। दुर्रे समीन अंदर आकर लाइबा से लिपट गई। एक पल में उसे उस सुकून की चाह होने लगी जो वो पीछे छोड़ आई थी। मुझे डर लग रहा है, तुम यहाँ क्यों आ गई? वो सच में डर गई थी, अपने से ज्यादा लाइबा के लिए। गासिबों की खुराक डर ही तो होती है। डरना बंद करोगी तो इन्हें भूखा मार दोगी। लाइबा की ख्वाहिश थी कि वो दुर्रे समीन को हंसता हुआ पुरसुकून देखे। मिलने से पहले वो यही दुआ करती रही थी कि जैसे बाकी दुनिया ने मान लिया था कि वो खुश है, जब वो मिले तो वैसे ही खुश हो।
لیکن در سمین بالکل اس کی سوچ کے مطابق ڈری سہمی تھی۔ میں تو پھنس گئی ہوں، لیکن تم جاؤ یہاں سے، در سمین نے اس کے کان میں کہا۔ تم نے چلنا ہے؟ لائبہ بھی جانتی تھی وقت کم ہے۔ کیسے؟ در سمین نے بے ساختہ پوچھا۔ مطلب تم نے چلنا ہے۔ لائبہ کو اس کا جواب مل گیا تھا۔ نہیں، وہ پھر میرے پیچھے آئیں گے، وہ امی کا جینا حرام کر دیں گے، ہم دونوں میں سے کوئی ایک تو خوش رہے۔ در سمین فوراً ہی توجہ پیش کرنے لگی۔ لائبہ کو اس کے بہانوں کی عادت تھی۔ تم دونوں خوش رہو گی یا تم دونوں اداس؟ سچ یہ ہے کہ تم ناخوش ہوگی تو تمہاری ماں بھی ناخوش ہوگی۔ میں ٹھیک ہوں، وقت کے ساتھ ایڈجسٹ کر بھی لوں گی۔ امی کو بتا دینا، کہنا میں راج کر رہی ہوں، لیکن تم جاؤ، تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو؟ اس کے لہجے میں اتنا خوف تھا کہ لائبہ نے فیصلہ کر لیا، اب جائے گی تو اس کو لے کر ہی جائے گی۔ تم اس نیچے والے صندوق میں چھپ جاؤ، میں اوپر دوسرے ٹرنک اور گٹھڑی رکھ دوں گی۔ پریشان نہیں ہونا، وہ خالی ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ تم اندر ہو۔ ہر گزرتے لمحہ خطرہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ مدد کرنے والوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑتے، تم بس جاؤ یہاں سے، در سمین نے منت کی۔ اوکے، میں یہاں کھڑکی سے کود کر چلی جاؤں گی، نیچے اویس انتظار کر رہے ہیں، ہم نکل جائیں گے، سب کو لگے گا تم بھاگ گئیں اور وہ ہمارا پیچھا کریں گے۔ جب وہ تھک کر ہر طرف سے مایوس ہو جائیں گے تب ہم تمہیں یہاں سے نکلوا لیں گے۔ لائبہ آگے کا پلان بتاتی رہی۔ اویس نے اس کو بڑی سخت ہدایات دی تھیں، گڑبڑ کی گنجائش نہیں تھی۔ نہیں لائبہ، میں نہیں جا سکتی، وہ مجھے اور میری مدد کرنے والوں کو برباد کر دیں گے۔ در سمین کا خوف آیا تھا، اگر یہاں سے نہیں گئی تو کیا آباد ہو جاؤ گی؟ لائبہ نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ در سمین ہوش میں آئی، باہر عصمت کی آوازیں آ رہی تھیں، وہ کچھ کپڑے دیکھ رہی تھیں۔ ہم تمہیں آگ کی تیزی سے نکال لیں گے، پیچھے آنے والوں کی آنکھوں میں صرف دھواں رہ جائے گا۔ تم قید میں رہ کے اپنی ماں کی حفاظت کیسے کر سکتی ہو؟ وہ تو اب بھی وہاں ڈر کر ویسے ہی زندگی گزار رہی ہیں، لائبہ نے بتایا۔ در سمین سوچ میں پڑ گئی۔ لائبہ نے فوراً صندوق کھول دیا۔ تمہیں کسی سے دور نہیں بھاگنا، تمہیں بس اپنی طرف بھاگنا ہے۔ لائبہ نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھاما۔ در سمین اس کے گلے لگ گئی۔ کون ایسا خوش قسمت ہے جسے لائبہ جیسی سہیلی ملے، جو آپ کو آپ سے بہتر جانے۔ در سمین بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن وقت تھا نہ الفاظ۔ وہ خاموشی سے صندوق کے اندر چلی گئی۔ لائبہ نے صندوق بند کر کے اوپر مزید سامان رکھ دیا، پھر انہی 2 صندوقوں اور ایک گٹھڑی کے اوپر سے چڑھ کر دیوار ٹاپ گئی۔ شور مچا، واویلا ہوا، مردوں سمیت لوگ اندر آئے اور سب کو یہی لگا کہ در سمین بھاگ گئی۔ سب نے جیپوں میں بیٹھ کر سڑکوں کی راہ لی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس چھوٹے کمرے کے اس صندوق میں در سمین اس سارا وقت موجود تھی۔ کچھ دیر کے لیے کاریگر کی بیوی نے صندوق کھولا تھا اور در سمین کو تسلی دی تھی، لیکن اس پر بھی خوف طاری تھا۔ وہ چند منٹوں سے زیادہ اس کو آزاد نہیں کر سکی۔ در سمین پھر اندر بند ہو گئی اور تب تک بند رہی جب تک بشار نہیں آ گیا۔ آپ کو یہاں لاتے ہوئے میں نے آپ کی مرضی نہیں پوچھی تھی، اس کا افسوس مجھے ساری عمر رہے گا۔ اب آپ کو یہاں سے واپس بھیجنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں پہلے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی مرضی کیا ہے؟ کیا آپ واپس جانا چاہتی ہیں؟ بشار کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، وہ سیدھا کام کی بات پہ آیا۔ میرا یہاں آنا لکھا تھا، میں یہاں نہ آتی تو تمہیں مرضی کا مطلب کون سمجھاتا؟ اسے دیکھ کر در سمین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ میری مرضی آپ کی خوشی میں ہے، اس نے اقرار کیا۔ وہ جان گئی تھی بشار تسلط سے آزاد ہو گیا تھا، وہ اس کا خیر خواہ تھا۔ چلو۔ در سمین اس کا سہارا لے کر صندوق سے باہر نکل آئی۔ وہ باہر نکل آئی تھی تب بھی بشار نے ہاتھ تھامے رکھا۔ در سمین نے بھی ہاتھ نہیں چھڑایا۔ اس نے بشار کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ بشار نے نظریں جھکا لیں۔ مجھے معاف کر دیں، کچھ باتیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ سولی پر بھی کرنی پڑتی ہیں۔ جس انسان نے مرضی کا مطلب سمجھتے ہی اہمیت میری مرضی کو دی ہو، اس سے اب کیا شکوہ؟ تم نے درندوں میں رہ کر خود کو انسان رکھا، میں نے تمہیں معاف کیا۔ 100 ظالم بچ جائیں تو خیر ہے، لیکن ایک بھی مظلوم بے گناہ نہ مارا جائے۔ بس پھر وقت ضائع نہ کریں۔
بشار نے وہ ہاتھ تھامے رکھا اور آگے چلنے لگا۔ در سمین پیچھے چل پڑی۔ کچھ دیر بعد جیپ کے ٹائروں کے نیچے زمین رات کا ترانہ گنگنا رہی تھی۔ اسٹیئرنگ وہیل مضبوطی سے تھامنے کے باعث بشار کی انگلیاں سفید پڑ گئی تھیں۔ اب وہ تیز رفتاری سے سفر کر رہا تھا۔ در سمین نے ڈر کر باہر موجود اندھیرے کو دیکھا۔ خطرہ بھی ختم نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگنے لگا تھا اب میں کبھی وہاں سے بھاگ نہیں سکوں گی، کیونکہ وہ میرے سگے رشتے ہیں۔ کیا انسان اپنے خون سے بھی بھاگ سکتا ہے؟ اس کی آواز ہلکی سی کپکپاہٹ کے باوجود مستحکم تھی۔ ایک خون ہونے سے رشتے نہیں بنتے، رشتے انتخاب سے بنتے ہیں، اور آپ نے انتخاب کر لیا ہے، اپنا انتخاب۔ بشار کو اس لڑکی پر فخر ہوا۔ لیکن تمہیں تو کبھی انتخاب سکھایا ہی نہیں گیا، تمہیں تو ہمیشہ صرف ماننا سکھایا گیا۔ در سمین کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک صحت مند انسان تھا۔ وہ اب بھی 10 مردوں کے مقابلے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ پھر جو در سمین کے دل میں اس کے لیے نرم احساسات امڑ رہے تھے، وہ کیا تھے؟ ہاں، مجھے صرف فرما برداری کی زبان آتی تھی۔ پھر بشار نے تھوڑا وقفہ لیا۔ پھر تم نے مجھے ایک اور زبان سکھا دی۔ وہ نرم احساسات جو در سمین کے دل میں ابھی صرف امڑنا شروع ہوئے تھے، وہ تو عرصہ ہوا بشار کے دل میں جڑ پکڑ چکے تھے، اور بشار جانتا بھی تھا کہ ان کا نام کیا ہے۔ میں نے کیا سکھایا؟ در سمین نے احتیاط سے پوچھا۔ میم مرضی، اور میم سے بشار سے کہا نہیں گیا۔ در سمین کے دل میں ادھورے جملے سے ہی سکون اترنے لگا۔ اسے اپنی اتنی بڑی مشقت کا پھل مل گیا ہو جیسے۔ اویس سر اور آپ کی سہیلی ہائی وے کے آگے ایک جگہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے آپ کو وہاں تک پہنچانا ہے، بس 35 منٹ اور۔ وہ جلد از جلد اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ الگ راستوں کے مسافر تھے، ان کا ایک ہونا ناممکن تھا۔ جب جدائی اٹل تھی تو وہ جلد از جلد ہو جانی چاہیے تھی۔ تم جانتے ہو نا، وہ پیچھے آئیں گے، انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تم نے میری مدد کی ہے تو آگے وہ سوچ بھی نہیں سکی۔ اپنی ساری زندگی میں نے ان کے لیے ایک کے بعد ایک مشن پورا کیا ہے، بیکار، جھوٹے، بے فائدہ کام۔ پریشان تو مجھے تب ہونا چاہیے تھا۔ اب تو میں وہ مشن نبھا رہا ہوں جس کا مقصد بھی ہے۔ اب کس بات کا ڈر؟ تم مارے جاؤ گے۔ اس کی زندگی کو لاحق ڈر بھی اب در سمین کے سینے میں بسنے لگے تھے۔ ساری عمر دوسروں کی پہنائی ہوئی زنجیریں کسی ہیں، وہ زنجیریں توڑتے ہوئے مر جاؤں تو اچھا ہی ہے۔ وہ کفارے کے راستے پہ چل نکلا تھا۔ جان تو اس کے لیے معمولی سی چیز رہ گئی تھی۔ در سمین نے نگاہیں سامنے کی طرف کر لیں۔ اندھیری سڑک، اسے سڑک کے اندھیرے ہونے سے کوئی ڈر نہیں لگا۔ سب کتنی جلدی، کتنا بدل گیا تھا۔ پریشان نہ ہو، یہ راستہ ختم ہوگا تو آپ کے لیے ایک نئی ابتدا ہوگی۔ آپ نے اپنے حصے کی مشقت کاٹ لی ہے، اب آپ کے لیے آگے صرف عروج ہے۔ بشار کو لگا وہ فکر مند ہے، اس لیے اس نے تسلی دی۔ اور آپ کے لیے؟ آپ کو نئی ابتدا نہیں چاہیے؟ وہ ابتدا جو محراب خان نے نہ لکھی ہو؟ وہ خود سے زیادہ اس کا کیوں سوچ رہی تھی؟ میں آپ کو محفوظ مقام پر پہنچا کر واپس چلا جاؤں گا۔ ابتدا ہوگی کہ اختتام، یہ وقت بتائے گا۔ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ دوبارہ مڑ کر نہیں دیکھیں گی۔ بشار نے جذبوں سے لبریز زبان میں کہا۔ دونوں کے درمیان ایک اور اندیکھی دوری سمٹ گئی تھی۔ آپ واپس نہیں جا سکتے، وہ آپ کو جینے نہیں دیں گے۔ آزادی صرف میری ملکیت نہیں ہے، آپ کو بھی آزاد ہونا چاہیے۔ لوگ بے تکلف ہونے کے بعد آپ سے تم پر آتے ہیں۔ در سمین تم سے آپ پر آ گئی تھی۔ بشار کا دل چاہا گاڑی روکے، اس کو اپنے لیے فکر مند دیکھے، مگر اس نے خود کو روک کے رکھا۔ آپ اس انسان کے لیے فکر مند ہو رہی ہیں جس نے ٹھان لی تھی تو ایک صوبے کی پولیس کو چکمہ دے دیا تھا۔ بشار نے خود کلامی کی۔ وہ اسے آزادی کی طرف لے جاتے ہوئے دوبارہ قید کیسے کر سکتا تھا؟ چاہے قید جذبوں کی ہی ہو، اس لیے اس نے اسے آزاد رہنے دیا، ہر اس جذبے سے، ہر اس خواہش سے جو اس کے دل میں پنپ رہی تھی۔ در سمین کچھ کہتی اس سے پہلے بشار کا فون بجنے لگا۔ مجھے شک ہے ان کے کچھ بندے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تم ابھی مت آؤ، میں نے ایک گاڑی منگوائی ہے، وہ آ جائے پھر تم آنا۔ ہم بالکل آپ کے قریب آ چکے ہیں، اب کہاں جائیں؟ کاش وہ اس کو بتا سکتا۔
ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر کتنا بھاری گزر رہا ہے۔ تمہیں کچھ کرنا پڑے گا، گاڑی آ جائے ہم پیچھے کے راستے سے نکل جائیں گے، وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم اندر ہیں۔ اویس نے پورا پلان بتایا۔ بشار کو اس کی مصلحت سے انکار نہیں تھا، مگر وہاں خطرہ صرف پکڑے جانے کا تو نہیں تھا۔ فون بند کر کے اس نے گاڑی روکی۔ اس نے دائیں طرف مڑ کر درِ زمین کو دیکھا۔ چادر کے حالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہاں نزاکت نہیں تھی، ذہانت تھی جو اسے اور حسین بنا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ درِ زمین نے پوچھا۔ میری مرضی ہے کہ آپ سدا خوش رہیں اور میں آپ کو سدا مسکراتے ہوئے دیکھوں، اس نے گہری سانس لے کر کہا۔ درِ زمین خاموش رہی۔ اس کا کیا جواب دیتی؟ لیکن صحیح راستہ یہ ہے کہ میں آپ کو بحفاظت آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو اس نے پوچھا۔ تو ڈر ہے کہیں صحیح راستے کے بیچ مرضی حائل نہ ہو جائے، اور پھر کہہ کر نظر پھیری۔ پھر بشار نے گاڑی موڑ کر راستہ بدل لیا۔ نماز پڑھنے کے بعد عصمت نے تسبیح پکڑ لی۔ وہ اپنے اور زمان کے کمرے کے بیچ میں ٹہلنے لگی اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر دعا کر رہی تھی کہ اس کے بیٹے کا جوان خون ٹھنڈا رہے۔ ادھر زمان بھی خان محراب خان کی بیٹھک میں بیٹھا ویسا ہی بے چین تھا۔ اس نے بھاگنے کی بھونڈی کوشش کی ہے، اس میں اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارے علاقے سے باہر نکل سکے، کہیں بھٹک رہی ہوگی، جلد مل جائے گی، تم حوصلہ رکھو۔ محراب خان نے اسے تسلی دی۔ اتنا تو انہیں یقین تھا کہ اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ درِ زمین کا نکاح زمان سے ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا۔ زمان بے چینی سے اپنے ہاتھ ملنے لگا۔ اسے اصل افسوس اس بات کا تھا کہ وہ مرد ہو کر بھی اس زبردستی کی شادی سے انکار کی ہمت نہ دکھا سکا، اور وہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی یوں وہاں سے جا کر اعلانیہ اپنی ناپسندیدگی بیان کر گئی۔ میں اس کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ زمان اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ، محراب خان نے لاپرواہی سے کہا۔ زمان خان کے لیے محراب خان کا یہ ٹھنڈا انداز انتہائی تکلیف دہ تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے نکل گیا۔ اب تو وہ درِ زمین کو ڈھونڈ کر لائے گا تاکہ محراب خان پر ثابت کر سکے کہ وہ کتنے کام کا آدمی ہے۔ اس کے جانے کے بعد بھی محراب خان اسی ششو پنج میں رہے جس میں وہ اس کے جانے سے پہلے تھے۔ وہ بشار کو خود کہہ کر آئے تھے کہ وہ وہاں سے چلا جائے، اور جتنا وہ بشار کو جانتے تھے، بشار نے یقیناً سامان بھی باندھ لیا ہوگا۔ کیسے غرور سے اس کو جانے کو کہا تھا کہ جیسے اب اس کی ضرورت ہی نہ رہی ہو، اور چند گھنٹوں میں ہی اس کی دوبارہ ضرورت آن پہنچی تھی۔ وہ جو جھکنا بھول گیا تھا، اب اس کو دوبارہ بلا کر اس کے سامنے کیسے جھکیں؟ محراب خان بے چین ہو کر اٹھے اور چلنے لگے۔ وہ ایک پل کو سوچتے تھے کہ اب بشار کا چہرہ صبح ہی دیکھیں گے جب وہ ان سے الوداع لینے آئے گا۔ پھر انہیں لگتا تھا کہ صبح تک پریشانی کے مارے چل چل کر اس زمین میں گڑھا ہی نہ پڑ جائے جس پر وہ چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خود کو بہلانا شروع کیا۔ کیا ہوا جو وہ ایک بار ان کے سامنے بڑا بن جائے گا؟ اتنی وفاداری تو اس نے کی ہے کہ اس کو یہ انعام دے دیا جائے۔ آخر کو ہوگا تو وہی جو محراب خان نے چاہا ہے۔ اگر درِ زمین کو واپس لے آنے کے بعد بشار کی آنکھوں میں فخر یا غرور آیا تو وہ اسی وقت اس کو ختم کر دیں گے، جیت دوبارہ سے ان کی ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر انہوں نے ایک ملازم کو حکم دیا کہ وہ بشار خان کو بلا لائے۔ پھر ان کی بے چینی میں دگنا اضافہ ہو گیا۔ ان کے قدم مزید قوت سے زمین پر پڑنے لگے۔ شاید قدموں سے زمین میں گڑھا کرنے میں اتنی دقت نہ ہو جتنی لگتی ہے۔ پھر جب باہر قدموں کی چاپ آئی تو وہ تھم گئے۔ وہ بشار کا سامنا ایسے کریں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ خان، بشار خان دروازہ نہیں کھول رہے، دروازہ بند ہے، ہم نے بہت کھڑکایا ہے، ملازم نے بتایا۔ دروازہ توڑ دو۔ محراب خان کو کچھ کھٹکا۔ وہی ہوا جس کا حکم ملا تھا۔ دروازہ توڑا گیا، کمرہ خالی تھا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں بشار نے درِ زمین کو اغوا کرنے کے بعد رکھا تھا۔ کمرے کے ایک طرف چولہا تھا، وہ بیڑی جس سے اسے باندھا گیا تھا اب وہ کھڑکی کے ساتھ پڑی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی تو درِ زمین نے ڈر کر جھرجھری لی اور تیزی سے باہر بھاگنے کی کوشش کی۔ راستے میں حائل بشار سے ٹکرائی تھی وہ۔ اس وقت میرے پاس اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں ہے، بشار نے معذرت کے انداز میں کہا۔ مجھے لگا تھا میں وہاں گئی ہوں تو میں نے کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے، کوئی ایسی تبدیلی لانی ہے جو صرف میں ہی لا سکتی تھی۔ کچھ قوانین بدلوں گی، لوگوں کو بولنا سکھا دوں گی، لیکن میں تو کچھ بھی نہیں کر سکی۔
میں تو پہلی افتاد سے گھبرا کر بھاگ نکلی۔ تبدیلی تو آپ لے آئی ہیں۔ بشار نے مسکرانے کی کوشش کی، پھر اس کے راستے سے ہٹ گیا۔ در سمین نے اس کمرے کو دیکھا۔ وہ چارپائی اور بستر جو بشار صحن میں ڈال کر سویا تھا اب کمرے کے اندر تھے۔ سب کچھ ویسا ہی ہے جیسا ہم چھوڑ کر گئے تھے۔ لگتا ہے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا، پھر مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں۔ در سمین دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ اس بار چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے وہ کونے میں کھڑکی کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میں جب لڑکوں کو تربیت دیتا ہوں تو میرا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ میں ان کا ڈر نکالوں۔ جس کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے اس کو تنہا اندھیرے کمرے میں بند کر دیتا ہوں۔ جس کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے اسے اتنی بار اونچی جگہ سے کودنے پر مجبور کرتا ہوں جتنی بار اس کا ڈر نکالنے کے لیے چاہیے ہو۔ اس لحاظ سے تو اچھا ہوا کہ ہم یہاں ہیں، آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا، بشار نے کہا۔ در سمین کو اس لمحے احساس ہوا کہ اسے قید کا ڈر تھا، اس جگہ کا ڈر تھا، بیڑی سے خوف آتا تھا، لیکن بشار سے اسے ڈر ابتدا کے بعد محسوس ہی نہیں ہوا تھا۔ میرا ڈر ختم ہو جائے گا، پر تمہیں زندگی میں کس چیز کا ڈر ہے؟ تمہارا ڈر کیسے ختم ہوگا؟ اس نے پوچھا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں کچھ دیر اور تمہارے پاس رہا تو تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ میں ایک بار پھر غلط راستے کا انتخاب نہ کروں۔ تم ادھر کی زندگی کے لیے نہیں بنی، تم میرے لیے نہیں بنی، اور مجھے ڈر ہے کہ میں یہ بھول نہ جاؤں۔ اس نے دل میں یہ سب سوچا پر کہا نہیں۔ اپنی مرضی بھی کتنی ظالم چیز ہے، یہ مل جاتی ہے تو سیدھے راستے پر قائم رہنا کٹھن ہو جاتا ہے۔ بشار نے اس کا سوال انسنا کر دیا۔ وہ کمرے میں آیا، اس نے چارپائی اور گدا اٹھا کر باہر صحن میں لگایا، پھر وہ چولہے کے پاس گیا۔ کچھ پسے ہوئے آلو، گلے ٹماٹر، تیل، نمک، مرچ، جو کچھ پچھلی بار وہاں رکھا تھا وہ اب بھی موجود تھا۔ چائے پتی بھی تھی لیکن دودھ نہیں تھا۔ اس نے لائٹر سے چولہا جلانا شروع کیا۔ رات کے وقت خنکی ہو گئی تھی، لائٹر جل کر نہیں دے رہا تھا۔ بشار بٹن دباتا پر آگے سے کوئی چنگاری نہیں پھوٹتی۔ در سمین اس کو جھنجھلاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی ذہنی الجھن میں تھا، صاف نظر آ رہا تھا۔ تب در سمین کو احساس ہوا کہ وہ اب بندھی ہوئی نہیں ہے، وہ اس کھڑکی کے پاس سے اٹھ سکتی ہے۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا، یہاں واپس آنا اس کے لیے اچھا تھا۔ وہ اٹھ کر چولہے کے پاس پہنچی۔ لائیں، میں جلا دوں۔ بشار نے اچانک اس کو اپنے قریب آیا تو گھبرا کر لائٹر چھوڑ دیا اور تیزی سے اس کمرے سے ہی باہر نکل گیا۔ میڈم، آپ نے پنجیری کیوں لی؟ لائبہ فاروقی تو جا چکی ہے، آپ نے بتایا کیوں نہیں؟ لڑکے کے جاتے ہی آپا جی بولیں۔ وہ اس کا قریبی رشتہ دار نہیں تھا، ممکن ہے کوئی غلط فہمی ہو۔ میں معلوم کرواتی ہوں، اور دھیان رکھنا کہ بات باہر نہ جائے۔ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا کزن سامان لے کر آیا تھا۔ یہ ہاسٹل کے باہر کا معاملہ ہے، باہر ہی رکھیں۔ سن رہی ہیں آپا جی؟ وارڈن نے خاص طور پر آپا جی کو کہا۔ جی جی مس، مجھے تو دوسروں کے معاملے میں بولنے کی عادت ہی نہیں ہے۔ آپا جی نے زور زور سے سر ہلایا، پھر موقع دیکھ کر آپا جی باہر کو کھسک گئیں۔ میس کا کھانا بنانے والی جمیلہ دوپہر کا آلو گوشت گرم کر رہی تھی۔ تم دھیان رکھنا کسی سے ذکر نہ کرنا، یہ بڑوں کے معاملے وہ خود ہی جانے۔ آپا جی نے ساری رودات سنا کر جمیلہ کو کہا۔ اب اس نے کسی کو تو بتانا تھا، وہ کسی کو بھی نہ بتاتی تو دوسرے کیسے جانتے کہ ان کی پہنچ کتنی ہے؟ اسے اندر کی خبریں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو اپنے کاموں سے فرصت نہیں، اب ان لڑکیوں کے جھمیلے کون دیکھے؟ میں کیوں بتانے لگی؟ جمیلہ نے مصروفیت سے دیگچے میں چمچہ چلایا۔ آپا جی آلو گوشت کی بوٹیاں چکھنے کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہیں اور پھر چلی گئیں۔ تب جمیلہ نے منہ موڑ کر کچن میں کام کرنے والے لڑکوں کو دیکھا۔ خبردار جو یہ بات باہر نکلی۔ انہوں نے لڑکوں کو آنکھیں دکھائیں اور سب نے عہد کیا کہ یہ خبر خود تک رکھیں گے۔ نمبر باجی، آپ کو معلوم ہے لائبہ بی بی اپنے گھر نہیں گئیں، وہ لاپتہ ہیں۔ ان کا ایک کزن سامان دینے آیا تھا، پرنسپل گھر فون کر کے بتا دیں گی، لیکن پلیز یہ بات آپ اپنے تک رکھیے گا اور کسی کو مت بتائیے گا۔ میزیں صاف کرتے ہوئے لڑکے نے امبر کو رازداری سے سارا قصہ بتایا۔ وہ لڑکا وارڈن کے کمرے کے سامنے منڈلا رہا تھا۔ موقع دیکھ کے پنجیری کے ایک ڈبے میں سے مٹھی بھر کر اس نے اپنی جیب بھی بھر لی تھی۔
یہاں غائب لڑکی کسی کو نہیں مل رہی تھی، پنجیری کا کس نے سوچنا تھا؟ اس کے گھر والوں سے پوچھیں تو صحیح کہ وہ گھر ہے کہ نہیں۔ پرنسپل کو شام کے وقت اس جھمیلے کو دیکھنا سخت ناگوار لگ رہا تھا، اور اگر وہ گھر میں نہ ہوئی تو ذمہ داری ہم پر آئے گی، کہیں وہ بھی تو اغوا نہیں ہو گئی۔ وارڈن نے ڈر کر کہا، وہ ہاسٹل سے خود لے کر گئے تھے، اب وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن یہ سچ ہے وہ کسی خطرے میں نہ ہو۔ وارڈن، پرنسپل اور سینئر ٹیچر نے بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ بات آگے بتا ہی دینا صحیح ہے۔ جس وقت پرنسپل لائبہ کے والد کا فون ملا رہی تھیں، تب تک ہاسٹل میں کانا پھوسی عروج پر تھی۔ ایک زبان سے دوسرے کان تک پہنچتے ہوئے بات میں کئی قیاس جڑے جا رہے تھے۔ آج صبح آپ نے کسی کے ہاتھ لائبہ فاروقی کے لیے سامان بھیجا تھا۔ ان کے سامنے میں نے ڈسکلوز نہیں کیا، لیکن لائبہ ہاسٹل میں نہیں ہے، آپ ہی تو اس کو لے کر گئے تھے۔ پرنسپل نے دن تاریخ بتانا شروع کی۔ جاوید کی ایک ٹانگ تو پلسٹر میں تھی ہی، اس لمحے انہیں ایسا لگا ان کی دوسری ٹانگ سے بھی جان نکل گئی۔ وہ ہاسٹل چلی گئی تھی، ان کی زبان بھی لڑکھڑانے لگی۔ لے کر آپ گئے تھے لیکن چھوڑ کر آپ نہیں گئے، اور وہ ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ میرے پاس رجسٹر میں آپ کے نام کے دستخط ہیں، وجہ کے خانے میں لکھا گیا ہے کہ آپ اپنی بچی کو لے کر جا رہے ہیں۔ ہاسٹل کے باہر سے وہ کہاں گئی، اب یہ ذمہ داری آپ کی ہے، ہماری نہیں۔ پرنسپل باقاعدہ تیاری کے ساتھ فون کر رہی تھیں، انہوں نے اپنی ساکھ بچانی تھی، وہ ایک باپ کے دل کی حالت کی پرواہ نہیں کر سکتی تھیں۔ اس وقت فون بند نہیں ہوا تھا، بلکہ لگ رہا تھا ان کا دل بند ہو گیا ہے۔ ہاسٹل میں بھی کڑیوں سے کڑیاں مل چکی تھیں۔ وہ چند لڑکیاں جو پڑھائی میں اتنی مدہوش ہوتی تھیں کہ دن اور تاریخ بھول جاتی تھیں، ان کے علاوہ سب کو معلوم تھا کہ لائبہ گھر نہیں گئی بلکہ لاپتہ ہے۔ انسان اپنی عادتوں کا غلام ہوتا ہے۔ چولہے پر آگ جلا کر اس نے تھوڑی دیر گرمائش لی، پھر پلٹ کر اسی کھڑکی کے پاس آ گئی جہاں پچھلی بار بندھے ہونا اس کی مجبوری تھی، اور اس بار اس سے چپک کر بیٹھنا اسے اپنی عادت لگ رہی تھی۔ وہ اندر نہیں آ رہا تھا، وہ باہر نہیں جا رہی تھی۔ خطرہ اب بھی سروں پر منڈلا رہا تھا۔ درِ زمین سوچنے لگی کہ واپس جا کر نعیمہ کو کیا بتائے گی کہ اس نے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا۔ کیا نعیمہ اس کی باتیں سمجھ سکیں گی؟ اس کو گرمی محسوس ہونے لگی۔ واپس جا کر کیا کچھ بھی پہلے جیسا ہو سکے گا؟ پہلے وہ ایک معمہ تھی، اب ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس کے خیالوں کی گرمی سے اس کا جسم سرخ ہونے لگا۔ چلو وہ اپنی زندگی سنبھال لے گی، لیکن پیچھے کا کیا؟ وہ معصوم لوگ، وہ حسین وادی، وہاں پر کیا؟ ایسے ہی بشار جیسے معصوم بچوں کو پکڑ کر غلام بنایا جاتا رہے گا؟ اس نے گھبرا کر اپنے ماتھے سے پسینہ خشک کیا۔ کیا وہ اتنی ڈری ہوئی تھی کہ اسے پسینہ آ گیا؟ اس نے رخ موڑا تو دیکھا کہ چولہے کے پاس موجود کپڑے کو آگ لگ گئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک پیالے میں موجود پانی آگ پر ڈالا۔ وہ پانی نہیں، تیل تھا۔ آگ ایک آتش فشاں کی طرح اوپر کو جانے لگی۔ وہ پرانے طرز کا گھر تھا۔ چولہے کے پیچھے لکڑی کی کھڑکی تھی جسے آگ نے کھانے میں ذرا دیر نہیں کی۔ چنگاریاں پھوٹ کر اس تک آئیں تو اس کی چیخ نکلی۔ بشار دروازہ کھول کر آیا۔ اس نے تیزی سے آگ بجھانے کی تگ و دو شروع کر دی۔ آگ اچھی خاصی تھی، مگر بشار پرسکون تھا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ بڑے تحمل سے بائیں ہاتھ سے اس نے گیس بند کی۔ اسے اپنے دماغ اور وجود پر پورا قابو تھا۔ چولہے اور تیل کے باعث آگ زیادہ پھیل گئی تھی۔ چولہا بھڑکنا بند ہو بھی گیا تو بھی دیوار ایسے دہک رہی تھی جیسے سیکنڈوں میں پورے کمرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بشار باہر نکل گیا۔ درِ زمین حیران اس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا وہ اسے جلنے کو چھوڑ کر خود بھاگ گیا ہے، لیکن اگلے ہی منٹ وہ اپنا گدا پانی میں بھگو کر لے آیا تھا۔ اس نے گیلا بستر کھڑکی پہ ڈالا اور دونوں ہاتھوں کی مدد سے اسے تھامے رہا۔ درِ زمین کو یہ خواب لگ رہا تھا۔ ایسی حالت میں کوئی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا تھا؟ اسے تو بھاگنے کے علاوہ کچھ نہیں سوچ رہا تھا۔ کمرے میں دھواں بھرنے لگا۔ وہ کھانس رہی تھی جب اسے اپنے قریب کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ بشار نے اس کا بازو پکڑا اور کمرے سے باہر نکالا۔ آگ پوری طرح سے قابو میں نہیں تھی۔ اسے باہر نکال کر وہ شعلوں کو بجھانے لگا۔ وہ اب بھی بری طرح کھانس رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی باہر آیا اور کونے میں جا کر تھوکنے لگا۔ اس کے کالے لعاب سے معلوم ہوا کہ آگ بجھانا جتنا آسان نظر آ رہا تھا اتنا تھا نہیں۔ وہ بھی تکلیف میں تھا مگر ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کلی کی، ناک اور منہ میں پانی ڈالا اور اپنا سانس بحال کرنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ کالے تھے۔ اب یہ دھوئیں کا اثر تھا یا اس کے ہاتھ سچ میں جل گئے تھے؟ دھواں چھٹا۔
وہ دیکھنے کے قابل ہوا تو دیکھا در سمین زمین پر گری ہوئی ہے، ایسے جیسے اس کا سانس رک گیا ہو۔ رات کے اندھیرے میں محراب خان کے بندے کاریگر کے گھر آئے اور سب کچھ تہس نہس کرتے ہوئے تلاشی لی۔ وہاں در سمین کا کوئی اپنا نہیں تھا، لیکن بشار خان کے سب سگے تھے۔ اب سب ناممکن ممکن ہوتا نظر آ رہا تھا۔ اب تو کوئی کہہ دیتا کہ وہاں سے شہر تک کوئی پوشیدہ سرنگ ہے جس سے لڑکی بھگائی گئی ہے، وہ تب بھی مان جاتے، کیونکہ بشار کے لیے وہ ممکن تھا۔ ایک بار تو محراب خان کو لگنے لگا کہ انہیں بشار سے بگاڑنی نہیں چاہیے تھی۔ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ بشار خان کی حکومت ان کی طاقت سے زیادہ تگڑی تھی، کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کے دلوں پر بغیر زور زبردستی راج کر رہا تھا۔ ضروری نہیں اس کے پیچھے بشار کا ہاتھ ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی بھاگ گیا ہو۔ آپ نے اسے نکلنے کو جو کہا تھا۔ یوسف خان نے کہا، بھرے شہر میں سے میری پوتی ڈھونڈ کر اس کو کوئی یہاں لا سکتا تھا تو وہ بشار ہی تھا، اور ہماری ناک کے نیچے سے کسی کو بھگا کر لے جانا بھی صرف اس کے لیے ممکن ہے۔ اس کے پیچھے بشار کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ محراب خان کو یقین تھا۔ اٹھیں، آپ ٹھیک ہیں؟ بشار پانی لے آیا۔ گندے گلاس کا پانی پینے لائق نہیں تھا، پھر بھی اس نے اس کے منہ سے لگایا۔ وہ نڈھال تھی۔ بشار نے اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ کچھ ہلی اور مزید کھانسی۔ بشار نے پھر اسے پانی پلایا۔ اب کہ وہ کچھ ہوش میں آئی، در سمین نے آنکھ کھولتے ہی ایک انسان کو دیکھا، ایک حساس انسان جس کو تکلیف ہوتی تھی، خوشی ہوتی تھی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر صرف پچھتاوا تھا۔ اونچا ہو کے کچھ اٹھی اور منہ میں موجود دھوئیں کا غبار تھوکا۔ آپ نے مجھے معاف کیوں کیا؟ وہ قدرے اونچی آواز میں جھنجھلا کر بولا۔ کیونکہ تم انسان ہو، انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ میں انسان نہیں ہوں، میں درندہ ہوں۔ میں نہ ہوتا تو آپ اس مشکل میں نہ ہوتی۔ بشار سخت بے چین تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ اسے سزا ملے، اس پر کوڑے برسیں، اسے برا بھلا کہا جائے۔ اس خطا کا کفارہ صرف یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ اسے واپس چھوڑ دے۔ ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ تم نہ ہوتے؟ در سمین کو اس کے الفاظ برے لگے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پھر تھوڑا کھسک کر ایک دیوار کا سہارا لیا۔ آج کی رات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ بشار بھی پیچھے ہو کر اس کے ساتھ والی دیوار کے پاس بیٹھ گیا۔ کیونکہ یہ سچ ہے، میں نہ ہوتا تو اس دنیا میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ میرے ہونے سے کون سا میری ماں کی زندگی بڑھ گئی، میرے آنے سے کون سا میرے باپ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ تم تھک گئے ہو اس لیے یہ سب کہہ رہے ہو۔ ایسی بات ہے پھر تو میری زندگی بھی بیکار ہی ہوئی۔ در سمین نے آنکھیں موندی۔ وہ تھک گئی تھی۔ آپ کی زندگی اب شروع ہوگی۔ آپ واپس جائیں گی تو آپ کو کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ آپ نے تو بہت بڑے کام کرنے ہیں، دیکھنا آپ۔ وہ اس سے وابستہ بڑی بڑی باتیں سوچ رہا تھا۔ اور آپ کیا کرو گے؟ در سمین نے اچانک آنکھیں کھولیں۔ وہ اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چوری پکڑے جانے پر بشار نے نظریں جھکا لیں۔ میں بنا جنگ کے تلوار ہوں، میرا کیا؟ خود کو معاف کیوں نہیں کر رہے؟ در سمین نے پوچھا۔ بشار کی جھکی نظریں شوق کے عالم میں اٹھیں۔ خود کو معاف کرنا تھا، مگر کیسے؟ پھر بہت دیر خاموشی رہی۔ اسٹیپل فوڈ وہ ہوتا ہے جو لوگ روزانہ کھاتے ہیں۔ وہ بول رہی تھی جیسے چپ رہے گی تو باولی ہو جائے گی۔ ہمارا اسٹیپل فوڈ ہے گندم، روٹی، بنگالیوں کا چاول ہوتا ہے اور انگریزوں کا آلو۔ وہ آلو کے اوپر سے کالا چھلکا اتارتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ یہ وہ سبزی تھی جو آگ میں جل گئی تھی۔ باہر سے چھلکا کالا ہو گیا، مگر اندر سے آلو بالکل ٹھیک تھا اور بہت مزے کا روسٹ ہو گیا تھا۔ در سمین چارپائی پر بیٹھی تھی اور بشار کچھ دور دیوار کے ساتھ۔ دونوں آلو کھا رہے تھے، سنبھل کر، آرام سے، جیسے زندگی کا آخری کھانا ہو۔ وہ فرصت سے ہر لقمے کا ذائقہ محسوس کر رہے تھے۔ میں اور اماں سردیوں میں کوئلے کی انگیٹھی میں آلو ڈال دیتے تھے، ایسے ہی بن جاتے تھے۔ بشار بھی بولا۔ کیٹل کی میگی سے بھی شاندار۔ اس نے آلو کا لقمہ لیا جو اب بھی گرم تھا۔ وہ اندر ہی اندر جیسے لائبہ سے بولی تھی۔ آلو کھانے کے بعد بشار نے جیب سے رومال نکالا، پھر اس رومال کو لپیٹ کر ایک گیند بنائی۔ بچپن میں وہ ایسے ہی رومال سے گیند بنایا کرتا تھا۔ اس نے گیند چارپائی کے پائے پر ماری۔ گیند واپس آئی، اس نے کیچ کر لی۔
آپ اچھے حالات میں آتی تو آپ کو ندی دکھاتا۔ وہاں کی ندی کا پانی بہت شفاف ہے اور تازہ بہتے پانی سے انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس نے دوبارہ گیند پھینکی جو اس بار پائی سے لگنے کے بجائے چارپائی پر جا گری۔ آپ بھی اچھے حالات میں آئے ہوتے تو میں آپ کو اپنے شہر کا قلعہ دکھاتی کہ وہ جو شہروں پر ملکوں پر راج کرنے والے تھے آخر کو وہ بھی فنا ہو گئے۔ در زمین نے گیند اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ میں شہر آ کر کیا کروں گا؟ گیا تھا تو دیکھا تھا سب بھاگ رہے ہیں، کسی کو کسی چیز کی خبر نہیں، بس بھاگ رہے ہیں۔ اب کے بشار نے گیند دوبارہ چارپائی کے پائے پر نہیں پھینکی بلکہ در زمین کی طرف اچھال دی۔ اس نے بھی کیچ کر لی۔ ہاں، تمہیں شہر راس نہیں آئے گا، تم گاؤں میں ہی کوئی کام شروع کر لینا۔ کیا کرو گے؟ دکان کھول لو گے؟ بلکہ تم کھیتی باڑی کرنا تمہیں جچے گا۔ در زمین نے ایسے کہا جیسے کوئی پریوں کی کہانی ہو۔ اور آپ ایسے کرنا وکالت کر لینا۔ ان کی آواز بننا جو خود نہیں بول پاتے، کالے کوٹ میں اچھی بھی لگیں گی۔ اب کے در زمین گھبرائی۔ اس نے بشار کی پھینکی ہوئی گیند بھی کیچ نہیں کی۔ لگ رہا تھا جیسے حدود بھول رہی ہو۔ بشار نے بھی پہلے سر جھکایا، پھر گھبرا کر جیب سے موبائل نکال لیا۔ در زمین اسے گھورے گئی۔ میں یہی کہہ رہا تھا، آپ کو مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ اس کا معافی مانگنے کا انداز تھا۔ تم نے اچھا سلوک کیا تو میں بھول گئی کہ تم نے تکلیف بھی دی تھی۔ تم تو بچے تھے جب مہراب خان نے تمہیں چھت دی تھی، تم اس کے رنگ میں کیسے نہ رنگتے۔ در زمین نے یہ بات سوچی پر کہی نہیں۔ شاید یہی سچ ہو کہ وہ خود بھی ماحول کے زیر اثر ہو۔ اسی وقت بشار کا فون بجنے لگا۔ لائبہ کے موبائل پر پہلے وارڈن کا فون آیا۔ اس نے نظر انداز کیا، پھر امبر کی کال آئی۔ لائبہ نے وہ بھی نہیں اٹھائی۔ وہ ایک مسافر خانے میں تھے۔ لائبہ نماز پڑھنے والے کمرے میں آرام کر رہی تھی جبکہ اویس باہر چائے پینے کے بہانے نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ پاس ہوتا تو اس سے پوچھ لیتی کہ کیا کرے۔ تب اس کی کلاس کے ایک گروپ میں میسج آیا۔ کسی نے لائبہ کا سنا؟ میسج کرنے والی لڑکی جانتی تھی کہ لائبہ بھی اس گروپ میں ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ لائبہ اس کا پیغام پڑھ بھی لے گی۔ اس کے بعد گروپ میں بہت سے میسیجز آنے لگے۔ زیادہ تر ہاں تھے اور باقی کیا؟ سب بے چین تھے کہ وہ گئی کہاں۔ کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ لائبہ کو موبائل پر اسی لمحے اس کی امی کی کال آنے لگی۔ اب لائبہ کو احساس ہوا کہ کتنی مصیبت ہو گئی ہے۔ اس نے کال اٹھانا چاہی۔ یہ تو اس کا پکا ارادہ تھا کہ وہ ماں کی کال ہر حال میں اٹھائے گی، لیکن اسی وقت اویس آ گیا۔ گاڑی آ گئی ہے، پچھلی طرف سے نکلنا ہے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے خود ہی راستہ دکھانے لگا۔ وہ جیپ میں سوار تھے۔ اب کے راستہ مختصر تھا۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ در زمین تم سے آپ اور آپ سے تم تک کا سفر کر رہی تھی، اور ایسے ہی اس کے جذبات کبھی اس کو غیر سمجھتے تھے اور کبھی اپنا۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ بشار اپنی بات پر قائم تھا۔ بے وقوفی مت کریں، واپس جانے میں بہت خطرہ ہے۔ وہ ایک بار پھر ڈری تھی، لیکن اپنے لیے نہیں۔ خطرہ مجھے ان سے نہیں، انہیں مجھ سے ہے، کیونکہ میں اب وہ بشار نہیں رہا۔ اس نے سکون سے کہا اور ایک موڑ کاٹا۔ اب کچھ روشنیاں نظر آنے لگی تھیں۔ وہ آپ کو مار ڈالیں گے۔ اس نے ڈرانے کی بھرپور کوشش کی۔ مرنا مسئلہ نہیں ہے درے، اصل کامیابی ہے مرنے سے پہلے زندہ رہنا۔ مجھے لگ رہا ہے میں ابھی تو زندہ ہوا ہوں اور پہلی بار جی رہا ہوں۔ میری کچھ سانسیں ابھی قید ہیں، مجھے ان کو بھی آزاد کروانا ہے۔ واپس تو میں جاؤں گا۔ اس کا ارادہ اٹل تھا۔ میرے ساتھ چلیں۔ وہ اپنے جملے کی گہرائی نہیں جانتی تھی، لیکن وہ ہر حال میں بشار کو بچانا چاہتی تھی۔ میں آپ کے ساتھ چلا گیا تو دنیا کو کیا بتائیں گی کہ کون ہوں میں؟ اس کے قدم کچھ عرصے سے اب زمین پر نہیں تھے۔ وہ پھر سے ٹھکانے سے محروم تھا۔ میں بتاؤں گی کہ وہ لڑکا ہے جس نے ایک قید لڑکی کو چھڑایا تھا، اسے ایک نیا جہان دکھایا، پھر اسے اسی کی پرانی دنیا کو واپس کر دیا۔ در زمین نے یاد کیا۔ مجھے بس ایسے ہی یاد رکھنا۔ در زمین کو لگ رہا تھا وہ کچھ بہت اہم وہاں چھوڑے جا رہی ہے۔ بشار نے کہہ کر ایک اور موڑ کاٹا اور بریک لگا دی۔ در زمین نے دیکھا وہ ایک غیر معروف سا علاقہ تھا۔ وہاں صرف ایک چیز نمایاں تھی، اور وہ تھی لاہور کی نمبر پلیٹ والی گاڑی۔ اس گاڑی میں سے دوڑتی ہوئی لائبہ اس کے پاس آئی تھی۔
بہت دیر ہو گئی، جلدی کرو۔ لائبہ نے پچھلے کئی گھنٹے انتظار کی سولی پر کاٹے تھے، اب ہاسٹل کا سوچ کر اس کی سانس حلق میں پھنسی تھی۔ اویس بھی گاڑی کا دروازہ کھول کر بشار کے قریب آ چکا تھا۔ لائبہ در سمین کو پکڑ کر دروازے تک لے آئی۔ اویس نے مضبوطی سے بشار سے مصافحہ کیا۔ یہی اس کا شکریہ تھا، یہی اس کی شاباشی تھی۔ لائبہ نے در سمین کو اندر بٹھایا اور اس کے پیچھے خود بھی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی۔ اویس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ابھی پہلا قدم اندر رکھا ہی تھا کہ دیکھا پیچھے کا دروازہ دوبارہ کھل گیا ہے۔ در سمین نے دوسری طرف کا دروازہ کھول لیا تھا اور وہ دوبارہ باہر نکل آئی تھی۔ تم وہ نہیں ہو جو لگتے ہو، تمہارے اندر کی انسانیت کو تم نے نہیں، دوسروں نے دفن کیا تھا۔ اب تمہیں موقع ملا ہے انسان بن کر رہنے کا، پلیز میرے ساتھ چلو۔ اس نے بشار کا بازو پکڑ کر کھینچنا چاہا۔ میں نے بہت سے کام کیے ہیں جو انسانوں جیسے نہیں ہیں۔ بشار کو اپنے وہ 5 پرانے ساتھی یاد آئے۔ تم مجبور تھے۔ نہیں، میں بے وقوف تھا، یہی اب میری پہچان ہے۔ وہ اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کی ہمت کیسے لایا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ غلطی سدھار لینے کے بعد سزا نہیں ہوتی۔ تم اچھے دل کے انسان ہو، ورنہ مجھے واپس کبھی نہ لے کر آتے۔ در سمین اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ درے چلو، وہ پیچھا کر رہے ہوں گے، ابھی بھی بہت لمبا سفر ہے، ہمیں جانا ہے، لائبہ نے چلا کر کہا۔ دل، وہ تو کب کا مر چکا ہے۔ بشار خود پر ہنسا اور آنکھوں سے اویس کو اشارہ کیا کہ اس کو لے جائے۔ نہیں، تمہارا دل نہیں مرا، مردہ دل پچھتاتے نہیں ہیں، در سمین نے کہا، اور بشار کو لگا اس کو اپنی منزل مل گئی۔ اس کی باتوں میں اتنا سکون تھا، اگر اسے جینا تھا تو اسے سچ مچ اس لڑکی کے پیچھے جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی بہت سے کانٹے تھے جو اسے نکالنے تھے۔ آپ ایسے ہی رہنا، مجھے بھی لگے گا یہ دنیا اچھی ہے۔ بشار ضبط کر کے خود ہی مڑا۔ در سمین نے دوبارہ اس کا بازو پکڑا۔ اس نے اپنی چادر کا پلو کھول کر اس میں سے ایک سبز دانہ نکالا اور بشار کی مٹھی میں پکڑایا۔ یہ مجھے تہخانے کے باہر ملا تھا، وہ اسے یہ دینا بھول گئی تھی۔ اس کے کہتے ہی لائبہ اسے سمجھاتے ہوئے دوبارہ گاڑی کی طرف لے جانے لگی۔ ان کے جانے سے پہلے ہی بشار جیپ موڑ کر چلا گیا تھا۔ در سمین بھاگ گئی تھی اور بشار لاپتہ تھا۔ ایک جیپ بھی غائب تھی۔ در سمین کو ان پر غصہ تھا، لیکن بشار خان پر بے یقینی۔ وہ ہرگز بھگوڑا نہیں تھا۔ بشار کو آپ نے زیادہ ہی اہمیت دی تھی، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ زمان بے چینی سے ٹہل رہا تھا۔ وہ بھی ایک عورت کے بہکاوے میں آ گیا۔ محراب خان کو افسوس ہوا۔ آپ نے بہت محنت سے ایک وفادار پالتو بنایا تھا، اب جو بھی اس کی لگام پکڑ لے وہ اس کا ہو جائے گا۔ زمان مذاق اڑاتے ہوئے ہنسا۔ بشار کو نیچا دکھانے کی تسکین کسی بھی موقع پر کم نہیں ہوتی تھی۔ محراب خان نے خونی نگاہوں سے زمان کو دیکھا۔ جانتے ہو اس وقت میں کس مشکل میں ہوں؟ محراب خان نے زمان سے پوچھا۔ جانتا ہوں، وہ جہاں بھی جائے گی ہم اس کو وہاں سے ڈھونڈ نکالیں گے۔ زمان خان مؤدب ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تم ڈھونڈو گے؟ اب استہزائیہ ہنسنے کی باری محراب خان کی تھی۔ میری مشکل یہ ہے کہ جب میرے سارے بندے مل کر بھی کوئی کام نہیں کر پاتے تھے تو میں بشار کو بلاتا تھا، وہ اکیلا میرا کام کر جاتا تھا۔ میری مشکل یہ ہے کہ اب میں اس کو نہیں بلا سکتا اور کوئی اور اس جیسا کام کر نہیں سکتا۔ انہوں نے سکتہ پر زور دیا تھا۔ زمان خان نے سر جھکا لیا تاکہ خان صاحب اس کا غصہ نہ دیکھ سکیں۔ بشار اپنی غیر موجودگی میں بھی اس سے بڑھ کر تھا۔ محراب خان اب بشار کو مہلت دینے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے، اس لیے انہوں نے دل پر پتھر رکھ کر علیم کو بھیجا تھا کہ بشار کو ڈھونڈے اور یہ قصہ بھی ختم کر دے۔ علیم کو شمال کے راستے میں اس کی جیپ ملی تھی۔ ٹائر کی ہوا نکلی ہوئی تھی، لگ رہا تھا بشار آگے پیدل گیا ہوگا۔ علیم کو جو راستہ مناسب لگا، جو سواری بہتر لگی، وہ اس کو استعمال میں لے کر شمال کی جانب بڑھنے لگا۔ اسے یہ جلد کام کر کے واپس جانا تھا، کیونکہ تہخانے کی ذمہ داری اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ منزل کے بالکل قریب تھا جب اس نے ایک جگہ رک کر ہاتھ منہ دھویا، صافے سے منہ خشک کیا، پھر دائیں جیب پر ہاتھ لگا کر یقین کیا کہ ہتھیار وہیں موجود ہے۔ اتفاق سے اس نے بائیں جیب پر بھی ہاتھ لگا لیا جس میں تہخانے کی چابیاں رہا کرتی تھیں۔ وہاں بھی چابیاں موجود تھیں، لیکن دل میں ایک انجانا وسوسہ اٹھا۔ علیم نے ہاتھ ڈال کر چابیاں باہر نکالیں۔ یہ 6 چابیوں کا گچھا تھا، ویسی ہی
جیسے تہہ خانے کی ہوتی تھیں، مگر یہ چابیاں مختلف تھیں۔ علیم نے گھبرا کر اپنی قمیص کی ساری جیبوں کو چھان مارا، پھر اپنی گاڑی کی طرف لپکا اور وہاں بھی سب کھول کر دیکھا۔ چابیاں گم جانا ممکن تھا، لیکن ان چابیوں کی جگہ ویسی ہی وضع کی اور چابیوں کا آ جانا اتفاق نہیں ہو سکتا تھا۔ یقیناً کسی نے خاموشی سے اس کی جیب سے چابیاں بدل دی تھیں۔ کتنا وقت گزرا تھا! وہ بھولنے لگا تھا کہ اس کال کوٹری میں اسے آئے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اس نے ذہن میں کھانے کی پلیٹوں کا حساب شروع کر دیا۔ دن میں 2 دفعہ کھانا آتا تھا۔ اس حساب سے 3 دن ہو گئے، یا شاید 5، یا شاید تیسرا دن تھا۔ حقیقت سے کڑیاں ٹوٹنے لگیں تو اس کا دم مزید گھٹنے لگا۔ ارباز زمین پر بچھے گدے پر لیٹ گیا۔ آج تہہ خانے میں ضرورت سے زیادہ خاموشی تھی۔ پہرے دار صبح کھانا دے کر غائب ہو گیا تھا۔ اس کا بولنے کا دل نہیں تھا، ورنہ وہ چلا کر ساتھ والی کوٹری کے قیدی سے بات کر لیتا۔ آج وہ پہلے کی طرح بھاگنے کے منصوبے بھی نہیں سوچ رہا تھا۔ لاشعور کو جیسے کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ پھر وہ آمد ہوئی۔ دروازہ کھلا تو اس بار اندر آنے والے قدموں کی چاپ مختلف تھی۔ ارباز، کدھر ہو؟ اس کا نام رازداری سے پکارا گیا تھا۔ بشار خان، بشار خان، میں ادھر ہوں۔ ایک دم سے اس کے روم روم میں جان آ گئی تھی۔ بشار پہنچا اور وقت ضائع کیے بغیر اس کا تالا کھولنے لگا۔ میں صبح باہر نکلا، انہوں نے مجھے کہا کام ہے، گاڑی میں ڈال لیا، یہاں بند کر دیا۔ مجھے معلوم ہوتا تو میں گاڑی میں ہی نہ بیٹھتا۔ اس کے سارے پچھتاوے لفظوں میں بیان ہونے لگے۔ تب بشار کا ہاتھ کانپا۔ مطلب ارباز کو نہیں معلوم کہ اس کے پیچھے کیا کچھ ہو گیا تھا۔ جلدی کرو۔ بشار نے تالا کھول لیا تھا۔ وہ مجھے دوبارہ پکڑ لیں گے۔ پہرے دار کہہ رہا ہے کہ میں نے کنواں کھود کر بے ادبی کی ہے۔ جب تک اندر ہوں میری جان محفوظ ہے، باہر نکلا تو مارا جاؤں گا۔ میں تمہیں واپس بستی میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے تمہاری ماں اور بہنوں کو محفوظ جگہ پہنچا دیا ہے، تمہیں بھی وہیں لے کر جاؤں گا۔ بشار نے تسلی دی۔ بھائی؟ ارباز نے پوچھا۔ اسے بشار کے لہجے میں کچھ غیر معمولی پن محسوس ہوا تھا۔ فی الحال تو باہر چلو، میں باہر چل کے ساری باتیں کروں گا۔ بشار کو وقت کی نزاکت کا اندازہ تھا۔ وہ دونوں اوپر جانے والی سیڑھیوں کی طرف بڑھے، تب ارباز کو خیال آیا، ساتھ والی کوٹڑی میں ایک اور قیدی بھی ہے۔ بشار نے گھبرا کر اوپر جانے کا راستہ دیکھا، پھر مڑ کر دیکھا اور پھر اپنی چابیوں کو دیکھا۔ وہاں یقیناً ایک تالے کی چابی اور تھی۔ میں نہیں جانتا اس کا جرم کیا ہے، میں اسے آزاد کیسے کر دوں؟ بشار نے کہا، ابھی اسے فیصلے کرنے کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ جرم؟ میرا جرم کیا تھا؟ ارباز نے پوچھا۔ بشار کو سچائی سوچ کر جھرجھری آ گئی۔ ٹھیک ہے، میں اس کا تالا بھی کھولتا ہوں، پھر ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ بشار آگے بڑھا اور تیزی سے تالا کھولنے لگا۔ اندر چادر میں لپٹا ایک کمزور سا وجود تھا جو یقیناً بہت عرصے سے قید تھا۔ سنو، جلدی باہر نکلو، میں تمہیں آزاد کرانے آیا ہوں۔ تالا کھولتے ہی بشار نے کہا۔ بشار، تم مجھے آزاد کرنے آئے ہو؟ قید بھی تو تم نے ہی کروایا تھا۔ یہ آواز سن کر بشار کانپ گیا۔ جتنا بھی وقت گزر گیا ہو، وہ اپنے بچپن کے ساتھی کی آواز کیسے بھول سکتا تھا؟ یاسین؟ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ جس زمین پر وہ روز سر اٹھا کر چلتا تھا، اسی زمین کے نیچے یاسین قید تھا۔ شام کا وقت تھا۔ لڑکیاں کتابیں کھولے اسائنمنٹ کرتے ہوئے جھمگٹوں کی صورت بیٹھی تھیں۔ تب ہاسٹل کے باہر پولیس کی گاڑی رکی۔ لڑکیوں نے پہلے نظر انداز کیا، پھر گارڈ کی پھرتی دیکھی تو وہ اندازے لگانے لگیں۔ ان لڑکیوں کے سارے اندازے لائبہ کو اندر آتے دیکھ ٹوٹ گئے۔ کسی کو یہ نہیں لگا کہ پولیس اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ موجود ہے۔ سب کو ایسے ہی لگا جیسے ایک مجرم کو دوبارہ قید خانے چھوڑا جا رہا ہو۔ امبر بھی منہ کھولے بس گھور رہی تھی۔ تب پولیس والے کے پیچھے در سمین بھی ہاسٹل میں داخل ہوئی۔ اب تو دیکھنے والوں کے ہوش اڑ گئے۔ میں ان 2 لڑکیوں کو کسی صورت واپس نہیں لے سکتی۔ پہلے میں انہیں امتحان میں بیٹھنے کی اجازت دے دیتی، لیکن اب وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ 2 لڑکیوں کی خاطر میں سینکڑوں لڑکیوں کو مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ اس کمرے میں پرنسپل موجود تھیں، وارڈن تھیں اور وہ ریٹائرڈ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھیں، جو اب کالج کے بورڈ میں شامل تھیں۔ سب کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ان مصیبت لڑکیوں سے جان چھڑا لی جائے۔ مس در سمین کے ساتھ جو ہوا وہ ایک جرم تھا جس میں وہ مظلوم اور معصوم ہیں۔
جبکہ محترمہ لائبہ پولیس کی مدد کر رہی تھی اس معاملے کو حل کرنے میں۔ آپ ان دونوں پر پابندی لگا کر قانون کی سنگین خلاف ورزی کریں گی، اویس نے دو ٹوک کہا۔ اس سے پہلے آگے کوئی اور بات ہوتی، اویس پھر بول پڑا۔ دونوں لڑکیوں کا تعلیمی ریکارڈ ٹھیک ہے، انہوں نے فیس ادا کر رکھی ہے، ہاسٹل میں جائز طریقے سے کمرہ لے رکھا ہے۔ آپ کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ آپ ان کو یہاں سے نکالیں۔ اگر پولیس کیس میں ملوث ہونا آپ کے نزدیک جرم ہے تو پھر اس ہاسٹل کی مزید لڑکیاں بلکہ اسٹاف کے بھی کئی کھاتے کھلیں گے۔ آپ کی ہی ایک ٹیچر ہیں جن کے مالک مکان نے کیس کر رکھا ہے، جبکہ وہ کرائے کا گھر چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے۔ کچھ کے پاس چالان ہوں گے۔ سگنل توڑنا بھی قانون کی خلاف ورزی ہے، جبکہ ان دونوں لڑکیوں نے کچھ نہیں کیا۔ ایک مصیبت میں پھنسی اور دوسرے نے پولیس کی مدد کی۔ اویس اس سے پہلے گھنٹوں پر محیط قانونی جنگ بھی لڑ کر آیا تھا۔ در سمین نے اپنے پچھلے بیان کو ختم کروا کر نیا بیان جاری کیا تھا کہ اب وہ دوبارہ اپنی مرضی سے شہر آ گئی ہے اور واپس اپنے دادا کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ اصولاً اسے دارالامان جانا چاہیے تھا، مگر اس کی بہتری سمجھتے ہوئے پولیس کا بھی یہی فیصلہ تھا کہ وہ ہاسٹل ہی دوبارہ جائے۔ آپ قانون کو سمجھتے ہیں تو میں بھی ایک بزنس وومن ہوں، سالوں سے ہر طرح کے لوگ بھگتاتی آ رہی ہوں۔ میرا فیصلہ بھی اٹل ہے، میں مزید کوئی ڈرامہ برداشت نہیں کر سکتی۔ در سمین آئے گی، اس کے پیچھے اس کو اغوا کرنے والے دوبارہ آئیں گے۔ پرنسپل ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھیں۔ میں جانتا ہوں آپ کی ذمہ داری پر سینکڑوں لڑکیاں ہیں اور آپ کو ان سب کی حفاظت کرنی ہے، لیکن آپ جانتی ہیں ان سینکڑوں کو آپ کی حفاظت کی ضرورت نہیں۔ ان لڑکیوں میں سے اس وقت صرف ایک لڑکی کو آپ کی حفاظت کی ضرورت ہے اور وہ ہے در سمین۔ اویس نے اب ایک استاد کی رگ پکڑی۔ پرنسپل کی نظر جہاں تھی وہیں رک گئی اور ذہن میں صورتحال کا تعین کرنے لگی۔ ہاسٹل کے باہر سادہ کپڑوں میں پولیس تعینات ہوگی۔ لائبہ اور در سمین کو سختی سے ہدایت ہوگی کہ وہ اکیلی باہر نہیں نکلیں گی۔ امتحان میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ایک دفعہ ایک کالج میں ایک لڑکی نے محبت میں ناکامی پر ہاسٹل کے کمرے میں خودکشی کر لی تھی۔ اویس نے آثار قدیمہ کی بات نکالی۔ شکنتلا، لیکن وہ ہمارے کالج میں نہیں تھی، اور وہ بات تو پاکستان بننے سے بھی پرانی ہے، پرنسپل نے بتایا۔ لیکن وہ بات آج تک اتنی ہی نئی لگتی ہے۔ آج بھی اس ہاسٹل میں جب فرسٹ ایئر کا نیا بیچ جاتا ہے تو وہ ڈھونڈ کر شکنتلا کا کمرہ دیکھتے ہیں۔ راتوں کو کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ شکنتلا کی روح اب بھی یہیں بھٹک رہی ہے۔ اویس کو یہ سب اس لیے معلوم تھا کیونکہ جب وہ ایک اسٹوڈنٹ ہوتا تھا تب بھی یہ قصے بہت مشہور تھے۔ وہ تو لوگ اور ان کی باتیں کنٹروورسی کا تو پیچھا چھوڑتے ہی نہیں۔ پرنسپل نے اینک اتار کر میز پر رکھی۔ در سمین کا اغوا بھی ایک کنٹروورسی ہے، لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ اس پر آپ کہہ رہی ہیں کہ لائبہ کو بھی واپس نہیں لیں گی۔ اب آپ اس ہاسٹل کے کمرے کے بارے میں سوچ لیجئے جس کی دونوں لڑکیاں امتحانوں سے چند ہفتہ پہلے غائب ہو گئیں۔ اس کمرے کو زندہ لڑکیوں سے دوبارہ آباد نہ کیا گیا تو جتنے منہ ہوں گے اتنے قصے اور کہانیاں بن جائیں گی۔ اس کمرے کا وقت وہیں تھم جائے گا جہاں یہ دو لڑکیاں لاپتہ ہو گئی تھیں۔ لائبہ در سمین کو واپس لے آیا گیا تو وقت آگے بڑھ جائے گا، اویس نے کہا۔ بات منہ سے نکلی تو پرائی ہو جائے گی۔ پرنسپل کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس بات کو پرائی ہونے دینا چاہیے۔ یہ بھی سچ تھا کہ کوئی اور لڑکی فی الحال وہ کمرہ لینے پر آمادہ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تینوں خواتین اور اویس مزید 1 گھنٹے تک بات کرتے رہے۔ اس نے باقاعدہ لائحہ عمل بنایا جس میں دونوں لڑکیاں بھی محفوظ رہیں اور کالج کی ساکھ کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچے۔ سورج سے رابطہ منقطع ہوئے 1 دہائی گزر گئی تھی۔ چلنے پھرنے کی جگہ محدود ہونے کے باعث وہ کسی 80 سالہ بزرگ کی طرح دیوار کا سہارا لے کر آگے بڑھا۔ پھر قید کی سلاخوں کے قریب پہنچ کر اس نے سلاخیں تھامیں اور رک گیا۔ قریب کھڑا ارباز دوڑنے کو تیار تھا، لیکن وہاں موجود باقی دونوں نفوذ جم گئے تھے۔ ارباز کے پسینے چھوٹنے لگے۔ رک جاؤ لڑکے، ادھر قید ہے، آگے موت بھی ہو سکتی ہے، پہلے دیکھ لو کہ کس کے پیچھے جا رہے ہو، یاسین نے ارباز سے کہا۔ اس کی صحت بدل گئی تھی، رنگ روپ بدل گیا تھا، لیکن اس کی آواز اور اس میں بسی نفرت بالکل نہیں بدلی تھی۔ تم زندہ ہو اور باقی؟ بشار کے ذہن میں جو کچھ چل رہا تھا وہ ان میں سے بمشکل 5 لفظ نکال کر زبان پر لایا تھا۔ 1 مر گیا تھا، 2 بھاگ گئے، وہ بھی تمہاری طرح نکلے۔ بھاگتے ہوئے میرا ہاتھ بھی نہیں تھاما، دھوکے باز۔
بشار بھی بھول گیا تھا کہ وہاں سے نکلنے کی جلدی کرنی ہے، ان کے پاس وقت بہت کم تھا۔ میں دھوکے باز نہیں ہوں، دھوکہ تو تم دے رہے تھے۔ جس خان نے ہمیں رہنے کو جگہ دی، مقام دیا، تم اس خان کو مارنے چلے تھے۔ بشار کو بھی سب یاد تھا۔ مجھے قید ہی رہنے دو، آزاد ہو کر مجھے تم جیسا نہیں بننا، یاسین نے نفرت سے کہا۔ تمہیں آج بھی مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، تمہیں پہلے بھی مجھ پر بھروسہ نہیں تھا۔ تم نے مجھے بتا دیا ہوتا کہ تم کیا پلان کر رہے ہو تو شاید کہانی کوئی اور ہوتی۔ بشار کو یاد آیا، تم تو خان کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے، تمہیں میں کیا بتاتا۔ یاسین کو سب یاد تھا کہ اس نے جان بوجھ کر بشار کو اپنے پلان سے الگ رکھا تھا۔ میں اپنا فرض نبھا رہا تھا، اور تم کیا کر رہے تھے؟ تم خان کے محافظ تھے، ان کے دائیں ہاتھ پر کھڑے ہوتے تھے، ان کے ہاتھ سے تنخواہ لیتے تھے، ان کا دیا کھانا کھاتے تھے، بظاہر ان کے حکم مانتے تھے اور پیچھے انہی کے دیے ہتھیار ان کے لیے ہی تیز کر رہے تھے۔ بشار کو یاسین کی دوغلی ذہنیت نہیں بھولی تھی۔ یاسین نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا، اور اب بشار کی آنکھوں کو بھی قید خانے کے اندھیرے کی عادت ہو چلی تھی۔ یاسین تو اپنی منافقت سے نظر چرا سکتا تھا، لیکن بشار کو وہ واضح نظر آ رہی تھی۔ ہم میں سے کون غلط تھا؟ وہ جس نے اپنا کام ایمانداری سے پورا کیا، یا وہ جو فرض شناسی کا ڈھونگ کرتے ہوئے بغل میں چھری لیے پھرتا تھا؟ بشار اپنی غلطیاں مان رہا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بھی الزام اس کے سر پر دھر دیا جائے۔ جہاں وہ سچا تھا وہ اس سے بھی واقف تھا۔ میں سچائی کے لیے لڑ رہا تھا۔ یاسین نے وہی بات دہرائی جس نے اسے اتنے سالوں سے اس زندان میں زندہ رکھا ہوا تھا۔ کوئی آ جائے گا، دروازہ کھلا ہے، ابھی تو چلو۔ ارباز تھر تھر کانپتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ اکیلا ہی بھاگ جائے۔ سچائی ہوتی تو تم سامنے سے وار کرتے، تم نے دھوکہ دیا۔ بظاہر وفاداری کا پیکر بنے تم جڑیں کاٹنے میں لگے تھے۔ تمہارے دو چہرے تھے، ایک نفرت کا جو تم نے چھپا کے رکھا تھا، جو میں بھی نہیں دیکھ سکا، اور ایک جی حضوری کا۔ مجھ سے زیادہ تو تم خان کے ہاتھ پیر چومتے تھے۔ بشار کو یاسین کا وہی روپ یاد تھا۔ وہ مہراب خان کے آگے پیچھے پھرتا ان کا اعتماد جیت رہا تھا۔ میں نے دھوکے باز کے ساتھ دھوکہ کیا، میں نے ظالم کے ساتھ ظلم کیا، یاسین چلایا۔ حالانکہ قید کے ان سالوں میں وہ کئی دفعہ یہ سوچ چکا تھا کہ اگر اس کو دوبارہ سب کرنے کا موقع ملے تو وہ اچھی زندگی کو فوقیت دیتا، بدلے کو نہیں۔ یہی فرق ہے تم میں اور مجھ میں۔ میں دھوکے بازوں کے ساتھ بھی دھوکہ نہیں کر سکتا، یہ میرے اصولوں کے خلاف ہے۔ خاص طور پر میں اس ہاتھ کو نہیں کاٹ سکتا جو مجھے نوالے کھلاتا ہو۔ مجھے تمہارے پلان کے بارے میں نہیں معلوم تھا، مجھے صرف یہ معلوم تھا کہ کون اپنی ڈیوٹی پر نہیں ہے۔ میں نے خان کو وہ رپورٹ دی تھی، آگے جو ہوا وہ خان نے کیا۔ میں تو خود نہیں جانتا تھا کہ تم لوگ ان کے قتل کا پلان بنا کے بیٹھے ہو۔ میں نے کیا غلط کیا تم بتاؤ؟ اسے موقع ملا ہوتا تو وہ یہ وضاحت بہت پہلے دے دیتا۔ یاسین اور دوسرے لڑکے یہی سمجھتے رہے کہ بشار نے انہیں دھوکہ دیا ہے، ان کی مخبری کی تھی، مگر بشار نے صرف اپنی ڈیوٹی کی تھی۔ تم نے ہمارا پلان نہیں سن رکھا تھا؟ یاسین ایک بار پھر کانپ گیا۔ وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ بشار نے ان کی جاسوسی کی ہے۔ میں اپنے کام سے کام رکھتا تھا، تم تو جانتے ہو۔ بشار کو زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت بھی نہیں تھی، سچ کو وضاحت درکار نہیں ہوتی۔ یاسین نے سلاخ پکڑی، پھر اس کا سہارا لیتے ہوئے گھٹنوں پر بیٹھ گیا۔ ہم سے غلطی ہوئی، تمہیں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے تھا، تمہیں سچ بتانا چاہیے تھا۔ ایک اور پچھتاوا، ایک دہائی کے پچھتاووں میں آن گرا۔ تم نے غلط نہیں کیا، میں نہ تب کسی کی جان لے سکتا تھا نہ اب۔ بشار نے اٹھ کر اسے کاندھوں سے پکڑا۔ اس کے کمزور کندھے چھوتے ہوئے بشار کو بھی احساس ہوا کہ ان سالوں میں یاسین نے بہت کچھ کھو دیا تھا۔ اٹھو، ابھی باہر چلو، ساری باتیں کرنے کا وقت آئے گا۔ بشار نے اس کو اٹھایا اور سہارا دے کر جنگلے سے باہر لے آیا۔ یہ وقت گزر جائے گا، اس سے پہلے مجھے سچ بتانے دو، یاسین بولا۔ اب میں سب جان گیا ہوں، بشار نے اسے تسلی دی۔ دوسری طرف ارباز بھی چند سیڑھیاں اوپر چڑھ کر دیکھنے لگا کہ باہر کوئی ہے تو نہیں۔ سچ یہ ہے کہ اس رات بستی میں غنڈے نہیں آئے تھے، مہراب خان نے اپنے بندے بھیجے تھے۔ مہراب خان نے ہمارے گھر والوں کو موت کے گھاٹ اتارا، مہراب خان نے ہمارے گھر جلائے تھے، مہراب خان نے زمین ہم سے آباد کروا کر دوبارہ ہتھیا لی تھی۔ ہمارے گھر والوں کا قاتل کوئی اور نہیں، مہراب خان ہے، تمہاری ماں کا بھی۔
یاسین نے پھر بھی کہہ دیا۔ بشار کو لگا تھا کہ یاسین اب بھی ایک دہائی پیچھے کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کا وقت تو وہیں تھم گیا تھا۔ وہ ایسا کیا ہی کہہ لے گا جس سے بشار ناواقف ہوگا، لیکن یاسین نے جو کہا اس سے بشار کا وجود لرز گیا۔ وہ گھٹنوں پر گرنے کو تھا اگر ارباز بڑھ کر اس کا سہارا نہ بنتا۔ خان، آپ کو کیا ہوا؟ چلیں باہر، مجھے آوازیں آ رہی ہیں۔ ارباز اپنی زندگی کے لیے اس کی منتیں کرنے لگا۔ بشار نے ارباز کے خاندان کے ساتھ ہوئی انہونی نہ دیکھی ہوتی تو وہ شاید اب بھی یاسین کی بات کا یقین نہ کرتا۔ میں نے 13 سال اپنی روح کو اس شخص کی خدمت کے لیے وقف کیا جو میرے خون کا قاتل تھا۔ بتا یاسین، اب میں کیا ہوں؟ ایک وفادار کتا یا اس انسان کے آخری مذاق کا حصہ جس نے مجھے یتیم بھی کیا اور فرما بردار بھی؟ وہ اپنے قدموں پر ڈول گیا تھا۔ نہ آنسو بچے تھے نہ پچھتاوا۔ سوال اتنے تھے کہ جن کا جواب ڈھونڈتے ہوئے اس کا وجود بے معنی ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا ان دونوں کو کہے کہ دروازہ کھلا ہے، تم نکل جاؤ، تم چلے جاؤ، مجھے رہنے دو اس قید میں، اب میں روشنی کے قابل نہیں رہا۔ لیکن ارباز نے جھک کر اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ بشار خان، میری ماں، میری بہنیں، میرا بھائی میری راہ تک رہا ہے، خدا کا واسطہ چلو یہاں سے۔ اور وہ تو ایسا ہی تھا، دوسروں کی ماننے والا، غلطی کی حد تک فرما بردار۔ اس نے ایک لمحے میں اپنے وجود کے آتش فشاں کو دبا دیا اور ان دونوں کو لے کر باہر نکلا۔ سیڑھیاں چڑھ کر راستہ خالی تھا۔ وہ ان دونوں کو خاموشی سے پچھلے راستے سے نکال کر آگے لے آیا۔ انہیں اگر چھپ کے جانا تھا تو لمبا راستہ اختیار کرنا تھا۔ انہوں نے دیوار کے ساتھ ہوتے ہوئے موڑ کاٹا اور چشمے زدن میں مہراب خان کے بندے ان کے ارد گرد آ گئے۔ ان بندوں کے بیچ میں سب سے نمایاں علیم تھا۔ نقلی چابیاں ملتے ہی اس نے سب کو چوکنا کر دیا تھا۔ تم سوچتے تھے نا کہ بڑے خان نے تہخانے کی ذمہ داری تمہیں کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ تمہاری رگوں میں دلشاد کا خون نہیں، تم کبھی بھی باغی ہو سکتے تھے۔ حلیم نے ہونٹوں میں سگریٹ جلا رکھا تھا۔ وہ بہت دیر سے باہر بیٹھے جیسے ان کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ پھر علیم نے مڑ کر حویلی کی سمت دیکھا۔ مہراب خان کے کمرے کا دالان وہاں سے نظر آ رہا تھا اور اس پر بیٹھے مہراب خان بھی اتنی دور سے دکھ رہا تھا کہ ان کے چہرے پر ایک بار پھر فتح تھی۔